सास जैसे ही मेरे कमरे में आई, मैं इसी वक्त उठकर बैठ गई, क्योंकि वो इतनी सख्त थीं कि इनके सामने ना हम बैठ सकते थे और ना ही लेट सकते थे। कभी कभार तो मुझे इनके इंसान होने पर शक पड़ता, क्योंकि कोई इंसान भी इतनी पाबंदी से असूलों का ख्याल नहीं करता होगा जितनी पाबंदी से वो इस सबका ध्यान रखती थी। मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। पहले तो सास मुझे कुछ सोचती निगाहों से देखती रही, फिर बोली, मेरे कमरे में आओ, ज़रूरी बात करनी है। मैं भी सास के पीछे इनके कमरे में दाखिल हो गई। सामने ही मेरी नंद भी बैठी हुई थी। सास ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद दरवाजे की कुंडी लगाकर बिस्तर पर आन बैठी। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे खिलाफ ये दोनों माँ बेटी कोई नया महाज बनाकर खड़ी हैं। मगर ये तो तभी पता चलता जब सास कुछ कहती, मगर वो तो बस चुपचाप मुझे देखने में मसरूफ थी। बिलाखिर मुझे खुद ही पूछना पड़ा, जिस पर सास ने गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम ज़ारा को पसंद करती हो? ज़ारा मेरी नंद का नाम था। मैंने इसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। मेरी बहनों जैसी है तो इसे नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सास ने हंकारा भरा, तो तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? मेरा मतलब है इसकी शादी नहीं हो रही तो तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानती हूँ कई सालों से आप कोशिश कर रही हैं, मगर कहीं बात नहीं बन रही। तो अगर आप चाहती हैं कि ज़ारा के लिए रिश्ता मैं देखूं तो कोई मसला नहीं, मैं अपने मिलने जुलने वालों में बात करूंगी। इंशाल्लाह जल्द ही ज़ारा की भी शादी हो जाएगी। मैंने मोहब्बत से नंद की जानब देखते हुए कहा, मगर इसके रंग वाज़िया तौर पर उड़े हुए थे। नहीं, इतना ज़्यादा काम नहीं करवाना तुमसे, बस एक काम कर दो तो सारी उम्र का एहसान होगा तुम्हारा हम पर। सास ने बेजारी से कहा, जी बताएं, क्या काम है मुझसे? जहाँ तक मुमकिन हुआ ज़रूर करूँगी। ज़ारा के लिए एक रिश्ता आया है, मगर शर्त है इसकी। वो चाहते हैं कि बड़े बेटे की शादी तुमसे हो जाए और फिर वो छोटे लड़के की शादी ज़ारा से करवा लेंगे। सास ने जितनी आसानी से ये बात कही थी, मुझे सुनने में दुश्वारी पेश आने लगी। क्या कह रही हैं आप? मेरी शादी? मैंने तस्दीक के लिए पूछा तो सास ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तुम्हारी शादी, मगर मैं तो आपकी बहू हूँ ना। मेरी शादी तो कासिम से हो चुकी है, फिर आप कैसे मेरी दूसरी शादी करवा सकती हैं? गमो गुस्से से मेरी आवाज़ फटने लगी थी। आराम से बैठो, मेरे आगे ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहूँगी वही होगा। बस रात को तुम्हारा निकाह है और तुम्हें हर सूरत इस बंदे से शादी करनी होगी। फिर कल को वो ज़ारा के लिए बारात लेकर आएंगे तो फिर हम ज़ारा को रुखसत कर देंगे। मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। मेरे सामने बोलने की ज़रूरत नहीं और तुम्हारे शोहर को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस रुखसती की तैयारी करो। लेकिन अम्मा, कासिम रात को वापस आएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? अगर आपकी बात मान भी लूँ तो ये कानूनी और शरई और इखलाकी लिहाज से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए आप मुझे मजबूर मत करें। मैं जल्दी ही ज़ारा के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता तलाश कर लूँगी। मैंने इन्हें समझाना चाहा, मगर सास के सर पर तो अजीब खबत सवार था। इन्हें अपनी बेटी दिखाई दे रही थी, मगर मेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात कि वो इतनी बाशऊर होने के बावजूद मेरे निकाह पर निकाह कराने की बात कर रही थी, जो कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल बात नहीं थी। सास ने यकलख्त मेरा हाथ थामा और अपने कमरे में खुलते स्टोर रूम के दरवाजे को धकेल कर मुझे अंदर बंद कर दिया। अब शाम को निकालूंगी, अगर राज़ी हो गई तो ठीक है, वरना बगैर निकाह के ही भेज दूंगी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सास इतना बोलकर चुप कर गई। फिर मैंने अपनी नंद की मिनमिनाती आवाज़ सुनी। वो इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब ठीक नहीं है, भाभी को ऐसे बंद मत करें। मगर इसी लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ भी गूंजी, जो सास ने ज़ारा को लगाया था। इसके बाद कमरे में एकदम से बहुत खामोशी छा गई थी। मैं काफ़ी देर दीवार से लगकर रोती रही। मुझे यकीन था कि बाहर मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होगा। शाम तक वहाँ बंद रही। जब थक हार गई और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। लेकिन कब नींद की वादियों में उतरी ये याद नहीं। कुछ देर बाद मुझे अपने बाजू पर एक मजबूत गिरफ्त महसूस हुई तो मैंने चौंक कर आंखें खोली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मुझे बेदार होते देखकर बोली कि अभी 2 घंटे बाद तुम्हारा निकाह है। खबरदार, जो तुमने कोई हंगामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए बगैर कोई हुज्जत किए फटाफट से तैयार हो जाओ। मैं इनकी बात पर शशदर रह गई। मैं ऐसे निकाह नहीं करूँगी। मेरा शौहर कहाँ है?
اگر آپ کو میرا نکاح کرنا ہے تو ان کے سامنے کریں۔ میں اچانک سے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، مگر میری ساس کو تو میری کسی دھمکی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ تمہاری بہن فرح کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے نا؟ پچھلے مہینے جو گھر سے بھاگ گئی تھی اور چھپ کر نکاح کر لیا اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر واپس گھر آ گئی۔ پھر تمہارے گھر والوں نے یہ کہہ کر دوبارہ اس کا نکاح کروا دیا کہ بیچاری کا شوہر مر گیا ہے۔ اس وقت مجھے اپنی ساس کسی جیلر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میری بہن کے عیب ساری دنیا سے چھپے ہیں، ہم گھر والے اپنے طور پر سمجھ بیٹھے تھے کہ سب کچھ چھپا لیا، مگر جنہیں اس معلومات سے فائدہ حاصل کرنا تھا، انہیں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا علم تھا۔ میری ساس نے 1 منٹ میں میری بہن اور میرے پر خچے اڑا دیے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ساس کی آواز دوبارہ سے کانوں میں پڑی۔ اب تم شادی کے لیے تیار ہو رہی ہو یا تمہاری بہن کے سسرال جا کر اس کے طلاق کی تیاری کرواؤں؟ میں نے بہت سے آنسو حلق میں اتارے اور گردن جھکا دی۔ میرے لیے ایک گناہ ہی تھا، مگر اپنی بہن کا گھر بھی کسی صورت خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس لیے چپ چاپ پاس پڑے کپڑے اور زیورات اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں باہر آئی تو ساس کے کمرے میں ہی نند کے ساتھ ایک پارلر والی کھڑی تھی۔ نند جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، بھابھی آپ کو یہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا مگر وہ میری نہیں سن رہی، اور بھائی کا بھی فون بند ہے، کل وہ گھر بھی نہیں لوٹے۔ میرے لیے یہ سب مت کریں۔ مجھے اپنی نند کی ہر ایک بات پر یقین تھا، یہ صرف ساس کی سازش ہے، مگر اب بات میری بہن کی تھی جس کا گھر بس میری ہاں یا نہ پر ٹکا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بس یہی میری قسمت ہے۔ اگر میری زندگی برباد ہوتی ہے تو کیا ہوا، تمہارا گھر تو بس جائے گا، میری بہن کا گھر تو سلامت رہے گا، اس لیے مجھے یہ قربانی دے لینے دو۔ یہ بولتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نم چہرہ صاف کر کے پارلر والے سے کہنے لگی کہ اچھا سا میک اپ کرنا، میرا افسردہ چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ پارلر والے نے 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد ایسا سجا سنوار دیا کہ میں کچھ پل تو اپنے وجود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تیار ہونے کے بعد میں اسی کمرے میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت باہر شور بلند ہوا، دلہے والے آ گئے تھے، مگر ان کی جانب سے زیادہ لوگ نہیں تھے، بس دلہا تھا اور 2-4 مزید رشتہ دار جنہوں نے نکاح میں شامل ہونا تھا۔ میری دوسری بارات 2 گاڑیوں پر آئی تھی اور میں کمرے میں بے حسوں کی مانند بیٹھی خود کو گھورنے میں مصروف تھی۔ بھلا زندگی ایسا مذاق بھی کرتی ہے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ اس وقت مجھے وہ لمحے یاد آئے جب میں پہلی مرتبہ دلہن بن کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہم 3 بہنیں ہی تھیں، میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا جفاکش تھے، ہر طرح سے محنت کر کے ہمیں ہلال کھلانے کی کوشش کی، اور ہمارے گھر میں یہ اصول سختی سے تھا کہ کوئی لڑکی نہیں کمائے گی، کیونکہ میرے باپ کی انا، خودی اور غیرت بہت اونچی تھی۔ بھلے سے وہ ماہانہ 15,000 کی ہی نوکری کیوں نہ کرتا تھا، لیکن ابا نے ہم تینوں بہنوں کو پڑھایا بھی تھا، یہ نہیں کہ غیرت کے نام پر ہمیں ہمیشہ گھر بٹھایا تھا۔ ابا نے جہاں تک جس کا دل کیا اسے پڑھایا۔ میں نے 12 جماعتیں پڑھی۔ پھر امی نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ میں نے کپڑے سلائی کا بول دیا۔ اس کی بھی اجازت ابا نے اس بات پر دی کہ میں کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ نہیں چلاؤں گی، اگر ہنر کے لیے سیکھنے ہیں تو سو بسم اللہ۔ میں نے ایک روز ابا سے پوچھا کہ اب کیوں نہیں امی یا ہمیں کمانے دیتے، اگر ہم کمانے لگ جائیں تو گھر کے حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے، جس پر ابا مجھے پیار دیتے ہوئے بولے کہ اگر میں تم لوگوں سے کمائی کرواؤں تو کل کو جس گھر میں بھی جاؤ گی انہوں نے بھی تم سے کمائی ہی کروانی ہے، وہاں پھر تم منع نہیں کر سکو گی، کیونکہ جواب میں یہ طعنہ سننے کو ملے گا کہ تم میکے میں بھی تو کماتی تھی، تم لوگ ہی میری جان ہو، میں تم لوگوں کو ایسے دوسروں کے لیے کھپتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میرے ابا بڑے عظیم آدمی ہیں، سو میں نے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے۔ اس کے بعد کڑھائی کی کلاس میں داخلہ لے لیا، ہنر پر ہنر سیکھتی رہی۔ پھر ابا نے ایک روز مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تمہارے بعد 2 بہنیں اور بھی بیٹھی ہیں تو میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو میں نے ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ پھر میرے لیے روز نت نئے رشتے آنے لگے۔ ہم صرف چائے کا ہی انتظام کرتے تھے، کسی کو ہم پسند نہ آتے تو کوئی میرے ابا کو پسند نہیں آتا۔ وہ میرے لیے شاید کسی شہزادے کی تلاش میں تھے۔
مگر شہزادے ہر کسی کو تو نہیں ملتے۔ ایسے ہی ایک روز ابا کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ بات ہم تینوں بہنوں اور میری امی کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ابا ہی تو ہمارا واحد سہارا تھا ہمارا، ایسے میں ان کا چلے جانا ہمارے لیے بہت سے مشکل حالات پیدا کر گیا۔ لیکن پھر میرے پاس ہنر تھا، میری امی بھی کپڑے وغیرہ سلائی کر لیتی تھی، میری منجلی بہن بھی ٹیوشن وغیرہ لیتی، سو ہم سب عورتوں نے مل کر ہی گھر کا نظام چلانا شروع کر دیا۔ کم ملتا یا زیادہ، ہم عزت سے بیٹھ کر اپنے گھر میں کمانے والے ہو گئے تھے۔ اسی کمائی سے ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا بننے لگا۔ ابا کی وفات کی وجہ سے ہی میری منجلی بہن نے اپنی پڑھائی روک دی۔ اس وقت چھوٹی بہن 12ویں میں تھی، مگر اسے اور پڑھنا تھا، وہ اپنی پڑھائی نہیں روکنا چاہتی تھی، سو امی نے اس کی خواہش کے مطابق اس کی ہر ضرورت پوری کرنا شروع کر دی، اور جہاں ہم 5 گھنٹے کام کرتے تھے وہاں ہم 7 گھنٹے کام کرنے لگے۔ اسی طرح ابا کے وفات کو 6 ماہ گزر گئے، گھر بھی چل رہا تھا، مگر اسی دوران میرے لیے امیر رشتہ آ گیا۔ امی نے بہت منع کیا کہ ابھی ان کے ابا کو دنیا سے رخصت ہوئے بڑا قلیل وقفہ گزرا ہے، مگر میری ساس کی ضد تھی، جو بھی ہے ہمیں یہی رشتہ چاہیے، آپ جہیز بالکل بھی نہ دیں، کوئی جوڑے بھی نہ تھمائیں، مگر مجھے آپ ہی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ اور بالآخر ان کی اس زوردار ضد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی ماہ میرا سادگی سے نکاح ہو گیا اور میں قاسم کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ آتے ہی میری زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہو گیا۔ میری ساس نہایت سخت عورت تھی، سو میں ہمیشہ ان کے بنائے تمام قوانین کے مطابق چلنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہتی، مگر پھر بھی کبھی انہیں خوش نہیں کر پائی۔ انہیں مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، مگر میری پھوٹی قسمت انہیں جتنا خوش کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا زیادہ ہی ناراض ہو جاتی۔ قاسم مجھے سپورٹ کرتے تھے، مگر وہ جب کام پر جاتے تو مجھے ساس کے غصے کا نشانہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ قاسم کو اگر اپنی ساس کی شکایت لگاتی تو وہ نرم لہجے میں کہتے، صبر کرو، برداشت کرو، اماں ہمیشہ تو نہیں رہیں گی، سو جتنی ان کی زندگی ہے انہیں خوش کرو تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی اولاد کے ہاتھوں خفا ہو کر نہ جائیں۔ مجھے اپنے شوہر کی بات بھی ٹھیک لگتی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک بات کو نظر انداز کر جاتی تھی۔ لیکن یہاں میری غلطی تھی، مجھے پہلے دن سے ہی اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ لیکن شادی کے 4 سال بعد بھی جب میری اولاد نہ ہوئی تو میری پوزیشن پورے سسرال کے سامنے بڑی آکورڈ ہو گئی تھی۔ میں چاہے جتنی بھی کوشش کرتی مگر ساس مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ مار دیتی، جس سے اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ جاتی۔ مگر قاسم ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتے کہ ایک دن ہماری اولاد ضرور ہوگی، دیکھنا تم، بس ابھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، لیکن ایک دن تم سے سب خوش ہوں گے اور تم اپنے بچوں کی بھی اپنے جیسی ہی اچھی تربیت کرو گی۔ قاسم کے جملے مجھے وقتی طور پر تو سکون دیتے تھے، لیکن پھر بعد میں ساس کوئی ایسی ویسی بات چھیڑ دیتی جو میرے لیے باعث اذیت ہوتی۔ لیکن میں اپنی ساس کی احسان مند تھی، جس نے بغیر جہیز کے مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی بنایا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے ان کی حد سے بڑھ کر خدمت کی، لیکن انہیں شاید عزت اور خدمت راس نہیں آئی، تبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ میری نند بہت ہی موٹی تھی اور ساس اس کی شادی کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک روز ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اپنی کوئی اچھی 2-4 تصویریں لا دو۔ میں نے وجہ پوچھی تو ساس نے کہا کہ اپنی تصویریں دو، وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ سو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنی تصویریں انہیں دے دیں، جس پر ساس بولی کہ تم جانتی ہو نا، زارا کا کہیں پر رشتہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ دنیا سیدھے لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ ساس کو اس وقت ہوش آیا کہ میں بھی ان کے کمرے میں موجود ہوں، جس پر وہ بہت غصے سے بولی، ابھی اسی وقت میرے کمرے سے جاؤ اور اتنا ہی کام کیا کرو جتنا کرنے کو بولا جائے، آئندہ مزید سوال جواب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کچھ دن تو میں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ آخر ساس نے تصاویر کیوں منگوائیں، مگر پھر 3-4 دنوں میں یہ بات مجھے بالکل بھول بھال گئی۔ مجھے نہیں علم کہ اس پر کیا کارروائی ہوئی، لیکن ایک بات صاف محسوس کی تھی کہ میری نند مجھے جب بھی فارغ دیکھتی تھی مجھ سے بات کرنے چلی آتی تھی۔
اس کے انداز و اعتبار سے لگتا تھا وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہے، مگر میری ساس کی نگاہیں تو چیل کی مانند تھی۔ وہ جیسے ہی زارا کو میرے قریب آتا دیکھتی جھٹ اسے اور کاموں میں لگا دیتی، اور اکثر تو اس بیچاری کو ڈانٹ پڑ جاتی کہ کیوں تم اس کے پاس جاتی ہو جب تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مگر زارا بہت سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر وہ مجھے اپنی بہنوں کی مانند عزیز تھی، سو میں چاہ کر بھی اسے ساس کی طرح ناپسند نہیں کر سکی۔ ایک روز ساس نے بلایا اور کہا کہ زارا سے دور رہا کرو۔ اس روز میں نے پوچھ ہی لیا کہ اماں کیا ہو جاتا اگر زارا میرے پاس کچھ گھڑیاں رک جائے، میں تو اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی چاہتی ہوں۔ اور اس بات پر ساس طنزیہ مسکرا کر بولی، میری بچی کو تم اپنے منحوس سائے سے دور رکھو، تمہاری تو اولاد ہے نہیں، کل کو میری بچی پر بھی کہیں اپنے سائے نہ چھوڑ دینا، اور یہ بھی پھر سسرال میں بیٹھی تانے کھاتی رہے۔ پوری رات میں روتی رہی۔ قاسم کی رات کو آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر میرا ضبط جواب دے گیا تھا، سو انہیں سب کچھ بتا دیا۔ قاسم نے مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں کل میکے چھوڑ دوں گا تو ماحول کی بھی تبدیلی ہو جائے گی، اماں کی باتوں کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ مگر یہ نہ کہہ سکی کہ کچھ باتوں کا اثر تا عمر زائل نہیں ہوتا۔ اگلے روز ہی میں ایک ہفتے کے لیے میکے آ گئی، مگر وہاں تو ایک نئی پریشانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے سب سے چھوٹی بہن جو بہت پڑھ لکھ گئی تھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے اپنی ہی یونیورسٹی کا کوئی لڑکا پسند آ گیا تھا۔ اس نے ہماری عزت، لحاظ، پیار کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا اور چند کپڑے لے کر یونیورسٹی سے ہی بھاگ گئی۔ ہم عورتیں تھیں، کہاں تک پیچھا کرتی، رو دھو کر چپ ہو گئیں۔ میں نے یہ بات تو قاسم کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اپنے بھاگنے کے ہفتے بعد اس نے فون کر دیا کہ میرے لیے کوئی پریشانی نہ لی جائے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ مگر جو پریشانی ہمیں مل چکی تھی اور جو ملنی تھی وہ تو ہمیں اٹھانی ہی پڑنی تھی۔ 1 ماہ بعد ہی وہ روتی دھوتی واپس گھر آ گئی تھی، کیونکہ جس لڑکے سے اس نے شادی کی تھی اس کی خاندان میں پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، اور اب جب فرح کو پتہ چلا تو اسے طلاق لے کر گھر آ گئی۔ ہم جہاں بہت پریشان تھے وہیں خیر کا کلمہ پڑا، بچی گھر تو واپس آ گئی۔ اب امی نے دونوں بہنوں کے رشتے دیکھنے کے بعد ایک ساتھ ہی شادی کر دی۔ فرح کے متعلق یہی بتایا کہ وہ بیوہ ہے، تو اس کی شادی میں تھوڑی مشکل ہوئی۔ اب کہیں جا کر میری ماں نے سکون کا سانس بھرا تھا، تو ادھر میری طرف مشکلات کا ایک نیا پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ قاسم کو کمپنی کی طرف سے 3 دن ٹور پر جانا تھا، سو رات کو وہ ٹور پر گئے اور اگلے دن سے ہی ساس میری شادی کروانے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس سب میں مجھے زارا سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی اپنی جانب سے بالکل کھری ہے۔ اس نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا تھا، بلکہ بھاگنے کا بندوبست بھی کیا تھا، مگر میرے لیے تمام راہیں بند تھیں، میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ایک حل تھا کہ میں ساس کے ظلم برداشت کروں یا مر جاؤں، لیکن میرے لیے پہلا آپشن بہتر تھا۔ مرنے کے بعد بھی نہ جانے ان تمام مصائب سے چھٹکارا ملتا یا یہ مزید بڑھ جاتے۔ میں چپ چاپ تیار ہو کر اسی کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ ہلکا سا بجا اور میری ساس آئی۔ دیکھو نمرا، تم نے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اتنی دھمکی دے کر وہ واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی آیا اور میرا نکاح پڑھایا جانے لگا، جسے ظاہری بات ہے میں نے قبول ہی کرنا تھا اور قبول ہی کیا۔ چند منٹوں بعد میرا ایک نکاح پر دوسرا نکاح ہو چکا تھا، جبکہ میں بے حس بن کر بیٹھی تھی اور میری نند کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ لیکن اب کون سا کوئی فرشتہ اترنا تھا۔ نکاح کے بعد ہی رخصتی ہو گئی۔ ساس مجھے بار بار گلے سے لگا کر چوم رہی تھی، ساتھ ہی سب کو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، گویا یہ بھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ میری بہو ہے۔ رخصتی کے وقت میں نے گردن گھما کر دیکھا، مگر مجھے زارا کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ میں بھی پتھر دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے ایک گڑیا سمجھ کر مجھے بیاہ دیا تھا، جس کا کوئی دل، کوئی مذہب، کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت بہت رونا آ رہا تھا، مگر خود پر مشکل سے ضبط باندھے بیٹھی تھی۔ رہ رہ کر قاسم کا خیال دل کو ستا رہا تھا۔ ان کے بغیر کیسے رہوں گی، یا جب انہیں اس بات کا علم ہوگا تو وہ مجھے سچ میں ہی چھوڑ دیں گے۔ میں یہی سوچتی رہی کہ انہیں کیا کہہ کر مطمئن کروں گی،
وہ تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے انہیں فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر میری نند کی شادی نہیں ہو رہی، وہ موٹی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ اگر مجھے ایسے برباد کر کے میری ساس رخصت کرے گی تو کیا اس کی بچی خوش رہ پائے گی؟ یہی بات بار بار میرے دل کو ستا رہی تھی۔ میرے دل میں جتنا کچھ بھی چل رہا ہو میں کہہ نہیں سکتی تھی، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ لیکن قیامت تو مجھ پر تب ٹوٹی جب آدھے راستے میں ہماری گاڑی کو پولیس کے ڈالوں نے گھیر لیا تھا۔ میرا دوسرا شوہر گاڑی سے اترا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور مجھے اپنی حراست میں لیتے ہوئے واپس میرے سسرال لے گئے۔ وہاں جا کر ساس کو بھی گرفتار کر لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کس نے بتایا۔ ساس گرفتار ہونے کے بعد قسمیں کھا رہی تھی، یہ میری بہو نہیں ہے، اس نے میرے بیٹے سے طلاق لے لی ہے، بھلے زارا سے پوچھ لیں۔ مگر قیامت تو تب ٹوٹی جب علم ہوا کہ میرے خلاف ہونے والے ظلم کی رپورٹ زارا نے ہی درج کروائی ہے۔ اس نے گواہی دی کہ میری ماں نے صرف پیسے اور میری شادی کے بندوبست کے لیے میری بھابھی کا نکاح پر نکاح کروایا اور میرے رشتے کے لیے بھابھی کی تصویر بھیجی۔ اس لڑکے نے شرط رکھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہوگی تو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی زارا سے کروا دوں گا۔ اسی سب میں قاسم سے بھی جلد از جلد رابطہ کر کے انہیں بلایا گیا، اور جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ماں کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے بقول وہ عورت ان کی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیاں تک قربان کر ڈالے۔ میں نے قاسم کو بہت بتانے کی کوشش کی کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، مگر انہوں نے میری کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور بولے، مجھے تم سے کوئی صفائی نہیں چاہیے، مجھے تم پر یقین ہے، بس اب میں اور تم خوشی سے رہیں گے۔ بہت کچھ برداشت کر لیا تم نے میری ماں کے ہاتھوں، اب مزید نہیں۔ اس کے بعد میری زندگی بدل کر ایک دم سے پرسکون ہو گئی اور ہم نے زارا کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر کر دی۔ آج ہم سب بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔